अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। सब फंस गए हैं। इंतशार का आगाज़ हो चुका हुआ है। आज बड़ा फैसला करेगी हुकूमत कि अब इस इंतशार से कैसे निमटना है। इंतशार ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को तो अपने घेरे में ले लिया हुआ है। अब फंसा कौन, कैसे, कहाँ और निकलने के रास्ते क्या हैं, ये सारे मामलात, इस पर बातचीत होगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी है। लॉन्ग मार्च क्या है, शॉर्ट मार्च है, लेकिन जाहिर है आएंगे इस्लामाबाद में, बड़ी तादाद में लोगों को बिठाएंगे इस्लामाबाद में। अगर धरना देते हैं और उसके बाद क्या होगा सूरत हाल किसी को कुछ नहीं पता। इमरान खान का मुतालबा माना जाता है तो भी मुल्क बहरान से नहीं निकलता। इमरान खान का मुतालबा नहीं माना जाता तो भी मुल्क बहरान से नहीं निकलता। हुकूमत का दबाव, इमरान खान का दबाव, दोनों दबाव के दरमियान फंसी हुई एस्टेब्लिशमेंट वो मुल्क को बहरान से निकालना चाहती है। एक को मनाती है तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाती है तो पहले वाला रूठ जाता है। तो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। और इमरान खान साहब ने जो 25 तारीख यानी परसों की कॉल दी है, वो 25 तारीख को क्या होने जा रहा है ऐसा, और उसके बाद क्या होगा, मुल्क के मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं, ये सारे मामलात हैं। पहले मेरा ख्याल है मैंने क्योंकि बात की कि पंजाब इंतशार का शिकार हो चुका हुआ है। इंतशार के मुख्तलिफ इशारे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अचानक आपके सर पर आकर कोई चीज़ लगेगी तो आपको लगेगा कि इंतशार हुआ है। वो आगाज़ हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। अब आलम यह है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे 12 करोड़ 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक, लेकिन अगर हकीकत से देखा जाए तो 14-15 करोड़ से ज़्यादा का सूबा है। और पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा आबादी है, बल्कि 60% आबादी है तकरीबन पाकिस्तान की। और पंजाब से ही मरकज़ में हुकूमतों का फ़ैसला हुआ करता है। पंजाब उठता है तो पूरा पाकिस्तान लग रहा होता है कि जी तरक्की हो रही है। पंजाब बैठता है तो लगता है कि पाकिस्तान बैठ गया। बल्कि मुझे याद पड़ा कि वो इंडियन एक अदाकार है पंजाबी, कैनेडियन नेशनल है वो, और इंडियन पंजाबी मूवीज़ में आता है। अब मैं नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, तो सिंगर भी है वो। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आया था, और पाकिस्तान गिप्पी ग्रेवाल यस, पाकिस्तान आया था वो। और पाकिस्तान से जाने के बाद इंडिया में वहाँ पर, क्योंकि इंडियन पंजाब मैंने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है, एक बार जाने का मौका मिला था पाकिस्तान के जो प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब और चंडीगढ़ प्रेस क्लब के एक टूर के तौर पर। तो वो जब इंडिया गया तो उसने एक इंटरव्यू उसका पाकिस्तान से होके गया, यहाँ से लाहौर से, इस्लामाबाद से, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से होकर जब वापस गया तो वहाँ वो अपने पंजाबी टीवी था वहाँ का, उसका इंटरव्यू दिया उन्होंने। और वो जो इंटरव्यू था वो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा, गिप्पी ग्रेवाल। तो वो ये कह रहा, अब पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं है, हम इंडिया के पड़ोस में हैं। तो पंजाब मतलब यूँ लाहौर से थोड़ा सा बाहर चले जाएँ तो इंडियन पंजाब शुरू हो जाता है, तो इस तरफ चले जाएँ कसूर से तो इंडियन पंजाब शुरू हो जाता है। तो गुजारिश करने का मतलब ये कि वो जो उनकी बातें थी वो लग रहा था कि यार वाकई मतलब पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता है। वो कह रहा था कि जी भाई देखो, पंजाबी कह रहा सी कि जी भाई मैं गया, मैं पाकिस्तान होते साढ़े तो बड़ा बहुत आगे ने, बड़ा आगे निकल गए ने, बहुत आगे निकल गए हमसे। तो वो कहते जी वो कैसे, कहता है भाई मैं गया लाहौर ऐसे लगे कि मैं लाहौर पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं दुनिया के किसी यूरोप में हूँ, मैं किसी ऐसे मुल्क में फिर रहा हूँ। कहता है फिर मैं उन्हों का जड़ा पंजाब तो मैं उन्हों का जड़ा राजधानी है इस्लामाबाद, उधर जो मैं गया वो जी मोटरवे एड्डी वड्डी सड़क बनी है भाई, तुहानू तुसीं यकीन करो इंज लग रही से मैं कनाडा फिर रहा। तो ये यानी पाकिस्तान का तासुर जो दुनिया में, ज़ाहिर है पंजाब बड़ा सूबा है, तो पंजाब तरक्की करता है तो लामौला उसका असर पूरे मुल्क पर होता है। पंजाब में इंतशार होता है तो उसका असर भी पूरे मुल्क पर होता है। तो पंजाब का इंतशार जो है वो इससे है कि पंजाब में 1 अप्रैल के बाद कोई हुकूमत नहीं है, पंजाब में गवर्नर नहीं है, पंजाब में एक ऑफिस जो अख्तियार है जिसके पास, वो है स्पीकर का, जो इंतशार को बढ़ा रहे हैं। पंजाब में वज़ीर आला को काबीना नहीं बनने दी जा रही, सदर मुमलिकत बैठे जो मरकज़ में बैठे हुए वो पंजाब के इंतशार को हवा दे रहे हैं, जो इंतशार पैदा हो चुका हुआ है। आपने देखा 16 अप्रैल को जो कुछ हुआ था वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त, जिस तरह पंजाब असम्बली के अंदर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, और असम्बली के अंदर बाहर से लोगों को, प्राइवेट लोगों को लाया गया। पुलिस तो आई, पुलिस तो अदालत की ऑर्डर के तहत आई, लेकिन प्राइवेट लोग वो आए और स्पीकर खड़े होकर उनको अंदर भेज रहे थे कि जाओ और इनको कुटो, मारो इनको।
اس کے بعد کیا ہوا؟ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا، حلف نہیں ہو رہا تھا، حلف ہو گیا عدالت کے حکم سے۔ اس کے بعد کابینہ نہیں بن رہی کیونکہ جی گورنر نہیں ہے، صوبے میں گورنر نہیں ہے، اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آئین کی، اس کے مطابق جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہوا تھا کہ جب گورنر نہیں ہوگا، چھٹی پر چلا جائے گا، اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے، آفس خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اسی لیے گورنر کہیں بھی جاتا ہے تو قائم مقام گورنر بائی ڈیفالٹ از خود ہو جاتا ہے اسپیکر۔ اسپیکر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ گورنر کے عہدے پہ نہ بیٹھے، انکار کرے۔ اسپیکر کو پھر چھٹی پر جانا ہوگا اگر وہ گورنر نہیں بننا چاہتا تو اس صورت میں پھر ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر بنتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ گورنر کا ڈی نوٹیفائی ہو گئے، صدر نیا گورنر لگانے کو تیار نہیں ہے، اسپیکر گورنر بننے کو تیار نہیں ہے، اور صوبہ بغیر گورنر کے چل رہا ہے۔ اور کل جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں کہ پنجاب اسمبلی میں حکومت کو ایوان کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، تالے لگا دیے گئے، حکومتی ارکان دروازے توڑتے رہے کہ بھائی ہمیں اندر آنے دو، اور اسپیکر نے کیا کیا کہ ایک اپنے بندے کو بٹھا کر اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد اعلان کیا کہ جی محرک جو ہے وہ آ جائے، تحریک پیش کرے۔ سمیع اللہ خان تھے نہیں، ہوتے، تالے لگے ہوئے تھے، دروازے بند تھے، اندر اپنے ارکان کو داخل کر کے جو پنجابی کہتے ہیں واڑ کے اپنے بندیاں نوں واڑ کے بوا بند کرتا جی۔ یہ انتشار کی شکل ہے۔ اس انتشار اور کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے جب گورننس نہیں، حکومت نہیں ہوگی، جب کوئی آرڈر نہیں چلے گا، جب حکومت بذات خود بے بس ہوگی اور ایک قبیلے کی طرح، قبائل کی طرح، لشکر کی طرح اقتدار کے ایوانوں پر قبضہ کیا جائے گا اور اقتدار کے ایوانوں کے اندر قبضہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے، جو عمران خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر والا معاملہ جو تھا، اور جو پرویز الہی صاحب پنجاب میں کر رہے ہیں، تو یہ انتشار ہے۔ کل جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں، وہ جب میں نے بعد میں پتہ کیا کہ یار یہ کیسے طریقے عدم اعتماد ناکام ہو گئی، آپ لوگ کہاں ہیں، کہاں تھے آپ لوگوں کے پاس تو میجورٹی تھی، تو کیوں نہیں آپ داخل ہو سکے؟ کچھ حکومتی جو ایم پی ایز تھے، جو وزیر ہیں ابھی لیکن حلف نہیں اٹھا سکے تو وزیر نہیں بنے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا کرتے بھائی، پرویز الہی صاحب نے اپنے بندے جو تھے اندر داخل کر کے اور اندر سے دروازے بند کروا دیے اور آرڈر کر دیا کہ اندر کسی کو نہیں داخل ہونے دینا، وزیر اعلیٰ داخل نہیں ہو سکا ایوان میں۔ مطلب ایک انتشار کی ہوتی ہے نا ہائٹ، یہ ابھی آغاز ہے۔ اگر اس انتشار کو مزید پھیلانے دیا گیا تو پھر صورتحال کہاں جائے گی؟ تو حالات انتشار کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ اسی انتشار کے دوران جب ملک کا سب سے بڑا صوبہ انتشار میں ہے، جہاں صوبہ اسمبلی کے اندر سی ایم کا آرڈر صوبہ اسمبلی کے اندر اس طرح تو نہیں چلتا، لیکن ایوان میں داخل تو ہو سکتا ہے نا سی ایم، باقی تو اسپیکر کا آرڈر چلے گا، لیکن سی ایم ایوان میں داخل تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب پرسوں عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑا سا لشکر لے کر، بڑا سا جلوس لے کر پشاور سے، وہاں کی اپنی حکومت کی مدد سے اٹک دریائے سندھ پار کر کے وہ داخل ہوں گے پنجاب میں۔ تو جو وزیر اعلیٰ اپنے اسمبلی میں نہیں داخل ہو سکتا، وہ وزیر اعلیٰ کیسے روکے گا جی؟ سوال ہے۔ ان کا آرڈر چلے گا کیونکہ وہاں تو گورنمنٹ آف پنجاب ہوگی نا، پھر مرکز سے مدد لیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب مدد ظاہر دیں گے، ان کی اپنی حکومت ہے۔ تو عمران خان صاحب آئیں گے اور آ کر اسلام آباد میں بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ صورتحال جہاں سے آغاز کیا تھا کہ سارے پھنس گئے ہیں۔ اتحادی بھی آج اجلاس کر رہے ہیں، اتحادی، اس پر بھی میں آتا ہوں، اس کا کافی زیادہ میں ڈیٹیل کل میں بات کر چکا ہوا تھا۔ اب پھنسنا کیا ہے؟ اب عمران خان صاحب نے 25 کی تاریخ کا اعلان کیوں کیا؟ 25 تاریخ کو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہے، کنکلوژن ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اگر آئی ایم ایف نے انکار کر دیا، اللہ نہ کرے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے، تو یہ والی حکومت کیا کرے گی؟ حکومت پھنس گئی ہوئی ہے، آ گئی۔ عمران خان نے وہ تاریخ دی ہے، عمران خان اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہوں گے کیونکہ شارٹ مارچ ہے نا، لانگ مارچ تو ہے نہیں، دوپہر کو چلیں گے اور شام کو اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے، جتنا مرضی ڈیلے کروائیں۔ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں گے، وہاں سے خبر آ رہی ہے، ٹائم کا فرق ہوگا تھوڑا بہت آگے پیچھے، یعنی اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے، داخل ہو رہے ہوں گے، لیکن مذاکرات ہیں بھی دو، ہمیں اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہوگا۔ تو ادھر سے نتائج آ رہے ہوں گے، عمران خان داخل ہو رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے اگر انکار ہو جاتا ہے تو حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ عمران خان کے اسلام آباد داخل ہوتے حکومت اسمبلی توڑنے کا اعلان کر سکتی ہے کہ جی ہم حکومت نہیں کر سکتے، ہم انتخابات میں جا رہے ہیں، سیاسی خودکشی ظاہر ہے۔ عمران خان صاحب تو یہ دنیا کو تھوڑی کہیں گے کہ آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جی میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا اسلام آباد میں،
تو انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی توڑ دی، مان گئے انتخابات پر، اور میری طاقت دیکھیں، اس سے ایک ہوا بن سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ لیکن اگر ملک پھر انتخابات کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اور زیادہ گڑبڑ ہوگی، اور زیادہ خرابی ہوگی۔ لیکن اس پر میں آتا ہوں۔ ایک یہ معاملہ کہ 25 عمران خان صاحب نے اسی وجہ سے 25 کی تاریخ کا چوائس کی، اسی لیے اس 2 تاریخ کا اعلان کیا۔ دوسرا، اچھا ایک اور چیز ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے، بلاول بھٹو کے چائنا میں بہت اچھا دورہ رہا، امریکہ کا بہت اچھا دورہ رہا، سعودی عرب شہباز شریف صاحب کا دورہ اچھا رہا، قطر اور امارات میں بھی ان کو بہت اچھا ویلکم ملا۔ لیکن ملا کیا؟ ملا ایک ہی، سب نے ایک ہی جواب دیا متفقہ، جیسے مشاورت کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ IMF کے ساتھ آپ اپنی کنڈیشنز طے کر لیں، اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ IMF کے ساتھ پہلے نبڑ، یعنی IMF کو آپ راضی کر لیں، پھر آپ کو ہم سے جو $1 ارب چاہیے، $2 ارب چاہیے، $3 ارب چاہیے، $5 ارب چاہیے، حاضر۔ اور چائنا نے تو وہ بلاول کے ساتھ وہ جو چائنی وزیر خارجہ نے جو جسچر دیا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ لیکن IMF ملک کی وہ یعنی وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا کہ جی پاکستان کنگال نہیں ہونے جا رہا، کنگال ملک میں یا کنگال فیکٹری کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا، کنگال کمپنی کو تو کوئی نہیں خرچہ کرتا نا۔ تو IMF کا بیسیکلی پاکستان کو پیکج پاکستان کا وہ جو روک دیا تھا، یا جو عمران خان صاحب نے جاتے جاتے وہ IMF کی شرائط توڑ کر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں۔ پہلے کہتے تھے کہ جی پاکستان میں پیٹرول دنیا جہاں سے سب سے سستا ہے، اور اس کے بعد پھر IMF کے ساتھ ڈیل بھی کر کے آ گئے، اور ڈیل کرنے کے بعد کہا کہ جی ہم پیٹرول نہیں بڑھا رہے۔ IMF نے کہا جی آپ لوگوں کی تو زبان ہی نہیں ہے۔ تو اب IMF اگر پاکستان کو جو اپنا IMF کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اگر منظور نہیں کرتا، پاکستان کو قرضہ نہیں دیتا، پاکستان کو ریلیف نہیں دیتا، تو پھر یہ ہوگا کہ جی پاکستان کنگال ہونے جا رہا ہے، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر چین بھی ہاتھ اٹھا لے گا، سعودی عرب بھی ہاتھ اٹھا لے گا، قطر بھی، امارات بھی، سارے۔ اگر IMF کہہ دے گا اوکے ہم آپ کو پیسے دے رہے تو وہاں سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر سطح ہی خیرہ۔ وہ 25 کو اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ والے تاریخ کا اعلان کیا ہے کہ یار IMF یہ دیکھے کہ دیکھو وہ تو حکومت یہ جا رہی ہے، اس حکومت کے اوپر تو ایک پشاور سے بڑا سا لشکر آ گیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ تاریخ، تاکہ IMF کی ڈیل نہ ہو، اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ تاریخ کا اعلان کیا۔ 27 کو سب پھنسے ہوئے نا، 27 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جو FIA کے افسروں کے، نیب کے افسروں کے، پروسیکیوٹرز کے تبادلوں کا جو از خود نوٹس تھا، جو عمران خان صاحب نے ڈاکٹر رضوان کی موت کی وجہ سے کہا تھا کہ جی انہوں نے اس پر پریشر ڈالا اور یہ قتل ہے اور وہ ہے، سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی سن لی، 2 تقریریں عمران خان نے کر لیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی FIA میں تبادلے کیے جا رہے ہیں، اور FIA میں اپنے مقدمات بند کروانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت وغیرہ وغیرہ، شہباز شریف اور حمزہ شہباز۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، تبادلے روک دیے پروسیکیوٹرز کے، انویسٹیگیشن افسروں کے، اور ریکارڈ منگوا لیا، اور یہ بھی کہ بتائیں کہ ECL پر کس کس کے نام ہیں، یہ سارا کچھ ریکارڈ منگوا لیا۔ اب سپریم کورٹ نے 27 کو سارا کچھ منگوایا ہوا ہے، تو اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آتا ہے، لیکن اثر تو ہوگا اس کا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ECL پر جو نام نکالے گئے ہیں نا یہ واپس ڈالے جائیں، اس میں آپ کے وزیر اعظم بھی ہیں، آپ کے وزیر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اس میں آپ کے کئی وزراء بھی ہیں، اس میں آپ کے اتحادی آصف زرداری صاحب بھی ہیں، تو سارے نام اگر واپس سارے بھی نہ جائیں تو 2-4 وزیروں کے نام واپس چلے جاتے ہیں ECL پر، شاید اپنا احسن اقبال کا ہو گیا اور 2-4 اور لوگوں کے ہو گئے، تو بھی حکومت نظر آئے گا کہ یار یہ حکومت تو اس کی اتھارٹی نہیں ہے، رٹ ہوتی ہے نا، بیسیکلی تو رٹ ہوتی ہے کہ ان کی تو رٹ ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، ان کے تو ہاتھ، وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار، خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھیں گے اور پھر کہیں گے فیصلے کریں، تو ہم فیصلے نہیں کریں گے، ہمیں فری ہینڈ چاہیے۔ تو اچھا اگر ایسا کچھ فیصلہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے معاملہ پھر حکومت پھنسی ہوئی ہے یہاں پر، پھر گڑبڑ۔ اچھا اب یہ تو ہے حکومت کے لیے نا، 2 میں نے موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں۔ انتخابات کی طرف اب حکومت نہیں جا سکتی، IMF کچھ دے نہ دے، حکومت نے حکومت کرنی ہے۔ اب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے، IMF نے پاکستان کو دے دیا لون اپنا، اور معاملات طے ہو گئے، اور حکومت ذرا تگڑی ہو جائے گی، حکومت بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گی، ریلیف دینے کی پوزیشن میں بھی آ جاتی ہے، اور عمران خان صاحب دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، کیا نکال لیں گے؟ پھر کچھ نہیں۔ تو عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑ جائے گا، تو عمران خان صاحب پھنسے ہوئے کہ جائیں گے اسلام آباد، پھر بیٹھنے کے لیے کوئی بڑی سی فیس سیونگ چاہیے، وہ الگ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور
حکومت کو ریلیف مل جاتا ہے اور عمران خان صاحب بیٹھے رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اٹھانے کے لیے حکومت دیکھتی ہے نیوٹرل کی طرف۔ اگر یہ حکومت جاتی ہے تو بھی سب سے بڑا مسئلہ نیوٹرلز کے لیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ ریاستی ادارے جتنے بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی معیشت عزیز کسی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، ریاستی ادارے کسی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اگر پاکستان کی معیشت بیٹھتی ہے اور یہ حکومت کہتی ہے کہ جی آپ نے بٹھائی ہے، آپ چلا لیں، ہم جا رہے ہیں، پھنسا کون؟ نیوٹرل ریاستی ادارے۔ وہ کیا کریں گے پھر؟ ظاہر ہے سیاستدان کہتے ہیں بھی ہماری سیاستدانوں کا تو رضاکارانہ کام ہے نا، وہ کہیں گے ہم نے بھائی کوشش کی ہم کہ آپ کو اس بحران سے نکالیں، لیکن نہیں نکل پا رہے، بھی ہم جا رہے ہیں، کسی اور کو لے کر آئیں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں۔ ادارے ریاست بنیادی طور پر سیاستدانوں کا کام ہے، لیکن اگر جس طرح پاکستان میں گنجلک ہو گئی ہے سیاست، تو وہ الگ سے پھنسے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب الگ سے پھنسے ہوئے ہیں، تو عجیب و غریب قسم کی ایک انتشار کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ سیاستدان جو ہمارے ہیں یہ بڑے بیٹھے ہوئے، جو جن کی بڑی بیٹھک ہونی ہے کل آج، اور انہوں نے اب اس ملک کو نکالنا ہے، پہلے بھی نکالنا ہے، لیکن ان کی شرط ایک ہی ہے، دوبارہ وہی نیوٹرلز کی طرف، کہ عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں، کہیں بھی آتے ہیں، جدھر بھی آتے ہیں، وہ آپ کا کام ہے، ذمہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر فیصلے بھی کریں، نہ غیر مقبول فیصلے کریں، حالات ٹھیک کرنے کی طرف ملک کو لے جائیں، اور وہ آ کر بیٹھ کر وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالے اور آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ دوبارہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا، ان کے اوپر پریشر آئے گا، جس کے لیے میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پریشر شفٹ ہو گیا ہوا ہے ادھر۔ اب عمران خان صاحب نے حکومت کے اوپر تھوڑا سا دباؤ تو ڈال دیا ہے، حکومت، سیاسی حکومت اگر نہیں کر سکے گی گھر چلی جائے گی، لیکن اصل پریشر جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے، تو پھنسے سارے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، شارٹ مارچ ہے، اس کو کیسے نمٹنا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے؟ ڈیل کرنا مطلب وہ ڈیل نہیں، مکمگا نہیں، ان کو کیسے فیس کرنا ہے، ان کو نمٹنا کیسے ہے، اس کے لیے آج اتحادیوں کا سربراہی اجلاس ہے، جو اتحادی ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI اور دیگر جماعتیں، یعنی نواز شریف صاحب بھی سربراہی اجلاس ہے، تو پھر نواز شریف صاحب بھی بیٹھیں گے، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جی کرنا کیسے ہے، روکنا ہے، نہیں روکنا، یا پھر روکنے کے لیے کسی اور کو کہنا ہے۔ سادہ ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم صاحب کہیں گے کہ جی یہ پاکستان میں حالات خراب ہو سکتے ہیں، یہ لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد اگر کوئی آئے گا تو اس کے بعد فوج کھڑی ہوگی، اس کے بعد پیراملٹری فورسز کھڑی ہوں گی، یہ لمٹ آپ نے کراس نہیں کرنی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے کہ فوج کی مدد طلب کی جائے گی کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں، ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے، ملک پہلے ہی سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، ڈالر پہلے ہی 200 کراس کر چکا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے ان کو اپنا آگے نہیں بڑھنے دینا، اور یہ اب ذمہ داری ہم نے وزیر اعظم صاحب نے فوج کو دے دی ہے، پیراملٹری فورسز کو دے دی ہے کہ جی آپ ان کو روکیں۔ یہ چیز کل آج جو ہوگا، وہ تو لانگ مارچ تو پرسوں ہے، آج جو اتحادیوں کا اجلاس ہوگا اس میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آخری بات، عمران خان صاحب نے 20 تاریخ کو اعلان کیوں کیا تھا؟ وہی سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ 20 تاریخ کو یہ جو لانگ مارچ، شارٹ مارچ جو بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، کیونکہ مارچ پتہ نہیں، تو لانگ مارچ تو نہیں ہے، بہرحال 173 کلومیٹر کا لانگ مارچ نہیں ہوتا، تو جو بھی اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے، یہ انہوں نے 20 کو، جو ملتان کے جلسے میں پہلے طے کیا ہوا تھا کہ ملتان کا جلسہ آخری ہوگا، پھر میں وہاں کال دوں گا اور سب نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے، تو وہ 20 کو کیوں نہیں دی تھی کال؟ عمران خان صاحب کو آسرا تھا کہ ان کو انتخابات کی تاریخ دی جائے گی۔ پھنسنے والی بات ہے نا، عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ پریشر اتنا بلڈ کر چکے ہوئے ہیں، اب وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ ہی کریں، کیونکہ ان کو انتخابات کی تاریخ مل جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا، یا عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب کچھ ایسا بنا دیتے ہیں کہ جی خان صاحب آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، آپ صرف کہہ کر تو دیکھیں۔ تو عمران خان صاحب نے 20 مئی کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور شیخ رشید نے کہا تھا اگر 20 مئی کو عمران خان کو الیکشن نہیں ملے تو پھر ایسے حالات خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ 20 تک ان کو انتخابات ملیں گے، اور جن سے وہ انتخابات مانگ رہے تھے، جن کے نمبر بلاک کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم آپ کو انتخابات نہیں دلوا سکتے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ابھی انتخابات بھی نہیں دلوا رہے، اور میں لانگ مارچ کی طرف، اسلام آباد کی طرف چل بھی پڑوں اور پھر بھی نتیجہ نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے دوبارہ اپنی پارٹی میں گئے، کور کمیٹی میں، کہ یار بیٹھیں، اب یہ تو حالات کچھ اور ہونے کو جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے خان صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں لانگ مارچ کا نام بھی نہیں لیا،
اس پریس کانفرنس میں دھرنے کا نام بھی نہیں لیا. ایک ایسا اعلان کیا ہے کہ اگر وہاں سے جا کر اسلام آباد جلسہ کر کے سری نگر اپنا ہائی وے سے وہاں سے واپس اٹھ کر بھی چلے گئے اور نئی تاریخ دے دی تو بھی ہوگا کہ جی میں نے کب کہا تھا کہ میں بیٹھوں گا, میں نے کب کہا تھا میں دھرنا دوں گا, میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں صاف شفاف انتخابات کے لیے آ رہا ہوں, ابھی تک حکمت عملی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, اب اگلا جو ہے وہ ہم اپنا لائے عمل کور کمیٹی کے اجلاس میں بتائیں گے. تو پھنسے ہوئے سارے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی جو صورتحال خراب ہو رہی ہے وہ مرکز میں تو جس طرح حکومت جیسے تیسے کام کر رہی ہے, لیکن حالات پنجاب کے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. 1 جون ابھی بہت آگے ہے, جب تک نیا گورنر آئے تب تک پنجاب اگر اس طرح رہا تو حالات مزید انتشار کی طرف جا رہے ہیں, جو عمران خان صاحب بھی چاہ رہے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب میں ان کے فرنٹ مین کے طور پر کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.